नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी का सिलसिला प्रोग्राम जादू और जिन्नात। इस प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है रिश्तों की बंदिश के हवाले से हम सवालात कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात जो आपकी जानिब से आए मोहतरम सलफ़ी साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी बेटी है और उनका जो मंगेतर है वो शिकायत है कि वो बात नहीं करता। बेटी इस पर कहती है कि वो मुझसे बात नहीं करता, मेरा मंगेतर बोलता नहीं मेरे साथ, और मैं अगर कभी फ़ोन करूँ तो वो गुस्सा करता है। तो इसकी वजह क्या है और कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे। और साथ एक बात उन्होंने और भी की कि वो मंगेतर कहता है कि ये मुनासिब नहीं है, तो इस पर वो रहनुमाई चाह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश यह है कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, बड़ा ज़ाब्ता हयात कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। बेशक सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस्लाम के अंदर मंगनी और निकाह में क्या फ़र्क है। जी ठीक। एक है मंगेतर। मंगेतर बनता है जब मंगनी की जाती है। जी जी। शौहर बनता है जब निकाह किया निकाह होता है। जी जी ठीक। अब जब एक नाम लिया तो मेरा क्या शरीयत मुझे इजाजत देती है मैं उससे गुफ्तगू करूं। हाँ, देखना तो ये है ना जी। हाँ जी। जब खलवत में अब तो फोन है, हाँ। क्या मैं मिल सकता हूं? शरीयत मुझे इजाजत देती है सवाए देखने के, और वो भी एक मरतबा बस तय हो रहा है तो उसे देखना इजाजत है। वो साहबी को आपने फरमाया कि जाकर वो देख लेना कि वो पानी भरने उधर कुओं में आती हैं लड़कियां, उसमें से जो तुम्हें वो कह रहे हैं उसको देख लेना। जी ठीक। तुम पर्दे में रहोगे। अच्छा, उनको ना पता चले, तुम जाकर देख लो। ये शरीयत बता रहा हूँ, शरीयत। ये तो मेरे खुद क्रिएट किए हुए ना मामले। अगर शरीय सवाल मुझसे हल पूछते हैं तो उसका हल ये है, अगर तो निकाह हो गया जी, मंगनी का तो कंसेप्ट है ही नहीं है इस्लाम के अंदर। जी ठीक। ठीक है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ था, मंगनी नहीं हुई थी। जी ठीक। फिर रुखसती हो गई। जी ठीक। निकाह आप कर लें जी। फिर जब निकाह हो जाता है तो शैतान जो है वो खबीस नाउमीद हो जाता है। जी ठीक। जब मंगनी होती है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। जी ठीक। ये याद रखें। निकाह पर एक तो उस पर जो कुरान पढ़ा गया निकाह के मौका पर, अगर शरई तरीके से निकाह हुआ तो अल्लाह की रहमत आ जाती है। जी बेशक। तकमीले ईमान, तकमील उसमें वो जो चाहे वो उसका शोहर है, वो उसकी बीवी है, फोन पे गुफ्तगू करे, जो भी है वो है। अब मंगनी में इस्लाम तो इजाजत देता ही नहीं जी, तो ना ही मंगनी का कंसेप्ट है अभी तक। चूंकि निकाह नहीं हुआ तो वो तो ना महरम है उसका। तो उसके साथ जब उसका ताल्लुक होगा, अब देखें, जब तक ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं, आपकी मर्जी है फिर इसको आप करें कि ना करें। नहीं, मुझे यहाँ ये बताइए, हमने पहले की कभी बात रोकी? अल्लाह आपकी खैर दे। देखें, एक जब दो लड़की लड़के की आपस में चलती है, आपस में उनकी वो जो सिलसिला होता है, जो जी बातें का, कितनी चाहत होती है उनके अंदर। हाँ। हैं जी, वो माँ को भी मारने के लिए तैयार है, बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार है। जी ठीक। जैसे ही निकाह होता है तो एकदम अदावत शुरू हो जाती है। मोहब्बत तो खत्म हो गई। मोहब्बत क्यों? कि हराम में चाहत डाल दी उसने, और जैसे ही हलाल आया तो वैसे ही दिलों में क्योंकि शैतान ने तो अब कहना कि नहीं निकाह नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये बात यानी मैं समझता हूँ कि हमें सबको समझनी चाहिए। ख्याल आ सकता है और ये भी वस्सा है कि अगर शैतान को क्या है, वो कि इन मामलात में वो तो अदुव्वु मुबीन है, वो तो करेगा हर खैर के मामले में, हर खैर के मामले कोशिश करनी है, हर खैर के मामले। जी। अब ये तो है बड़ा ये कीमती है। हाँ जी। कि ताल्लुक में जब वो शरीयत के खिलाफ था, उसमें बड़ा रचाव था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा ताल्लुक था, और सारे चाह पूरे हो गए। कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बाप को मारने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। जैसे ही निकाह हुआ तो वैसे ही दूरियां, फासले पैदा हो गए, क्योंकि अब वो जो भी गुफ्तगू करेगा या करेगी वो तो हलाल है। जी ठीक है। उस वक्त जो था वो हराम, क्योंकि वो उस वक्त उसका नामहरम था। जी ठीक। अब महरम है, उसका शौहर है, फोन पे बात करे, टीवी पे देखे, उसको पास जाए, जो मर्जी करे। जी ठीक। ये देखने वाली बातें हैं। फिर दूसरा ये है कि इसका इलाज एक और, एक घर में 4-5 बच्ची हैं। जी जी। अच्छा,
ایک شیطان کا سب سے بڑا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ رشتہ آیا، اب بچیاں سامنے بیٹھی تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی ہم تو سب سے چھوٹی سے کریں گے جی۔ اب ان والدین سے میری گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے علاج بتا رہا یہ ہوں، بڑا اہم کلچرل ایشو ہے ہاں جس جی، کی طرف آپ بات کرنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بچیاں 4-5 جوان ہیں، جی ٹھیک، بیانہ میں نے سب کو ہے۔ جی ٹھیک، اب شیطان جو ہے وہ ماں باپ کے ذہن میں یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی لوگ کی کہیں گے، ہاں بڑی اتھے ہی بیٹھی رہی ہے تو انہوں چھوٹی نے پہلے ویہ دی، وہ بھی سارے ان چھوٹی، ہاں، جی ٹھیک، سارے سب سے چھوٹی 20 جوان ہے۔ جی ٹھیک، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سے کرنا ہے، بسم اللہ، جی ٹھیک۔ یہ پتھر ہٹ گیا۔ اچھا، ایک کلچرل جو پرابلم ہے یعنی اسی سوسائٹی میں، ہمارے ہاں رشتہ جو لینے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا، بڑی بیٹی کا پہلے نہیں ہوا، کوئی خرابی ہوگی اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ ایک ایشو تو لوگ لے بھائی کر یہ آتے ہیں۔ سوچ ہے، یہ سوچ ہے، جب میں توکل کروں گا، جی جی، جب حکم پر چلوں گا جی ٹھیک، تو پھر رحمت اوپر سے آئے گی، بے شک، برکات اوپر سے آئیں گی۔ جی ٹھیک، مجھے حکم ہے کہ بچوں کو بیاہ دو، جی ٹھیک، اب ایک سلسلہ چل نکلا، جی ٹھیک، میں سوال پیدا ہونے ہی نہ دوں، جی ٹھیک، چھوٹی کا کر دیا، صحیح، ایک پتھر ہٹ گیا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ انشاءاللہ دوسرا بھی آئے گا، جی ٹھیک، ہیں جی، توکل تو کریں نا۔ جی ٹھیک، اب 22 سال سے رشتے آنے شروع ہوئے، اب ساری بچیاں، آخری بچی جو ہے وہ 37 سال کی ہو گئی ہے، ہاں، اس تکرار میں کہ نہیں پہلے وڈی دا پھر چھوٹی دا، جی ٹھیک، جی ٹھیک، پہنچ گئی ایک 45 پر اور ایک 37 پر۔ غلطی والدین کی ہے، غلطی والدین کی نہیں، لوکی کی کہیں گے، یہ لوگوں کے کہنے پہ نہیں جانا، لوگ چھوٹے اللہ بڑا، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اللہ کا حکم کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کلچرل جو ہمارے سسٹم ہے جی جی، اس میں اس کے توڑ بھی تو ہے نا ہمارے پاس، ہم نے توڑنا بھی ہے تو ہے نا اس کا، جی جی، کہ ہم اس کے سامنے ہینڈز اپ ہو جائیں، ہاں، لیکن دلوں میں اس میں ڈالنی ہے، ہاں جی، اس پر یہ حوصلہ تو لوگوں کو ملے نا جی، وہ بیاہ ان کو، ہاں، بسم اللہ چھوٹی جی، بچی کا پہلے رشتہ آ گیا بسم ہے، اللہ، اس کو کروا دیا، میں کہتا ہوں دیکھو پھر اس کی رحمت کیسے جی ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان نے تو اسی پتھر کو تو آگے لے کر چلنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے اللہ ہوئے پر بھروسہ کر کے بات نوفل کر 2 دیجئے۔ پڑھو، استخارہ کرو، بس جو دل میں اللہ کی میں مدد بھول نہ جاؤں کہ ایک پروگرام ہم نے آپ سے استخارے کا بھی لینا ہے انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ، ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر میں سیلفی ہاؤس نہ گیا، پھر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں ضرور۔ اچھا یہ اچھا اس میں ایک اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 10% ہے معاملہ ایسا کہ رشتوں کی بندش بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا حسد کی بنا پر یہ کام ہو جاتا ہے، جی ٹھیک، بعض اوقات خاندان میں یا محلے میں کسی لڑکے کو یا ان کے خاندان کو لڑکی پسند آ گئی، جی ٹھیک، انہوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کیا نہیں، ہم برادری سے باہر نہیں دیتے، کسی وجہ سے یا کوئی تکرار ہوگی، پھر بعض ایسے خبیث صفت لوگ ہوتے ہیں جی ٹھیک، جو کہ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، وہ بابا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کریں گے، وہ حرام خور جو ہے، ہاں وہ حرام خور کرے گا، وہ کہے گا نہیں جی ان بیٹھی رہے ساری زندگی لے کے، وہ پھر جادو کر دیتا ہے، اچھا، اس جادو سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مختلف صورتیں ہیں، میں اس کی نہیں بتاتا کیونکہ اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہے ناظرین کا نا، جی ٹھیک، دیکھیں کچھ ایسے شیاطین بھی دیکھتے ہوں گے نا جو پھر اس کو لے کر آگے چل جاتے ہیں، یہ خاص کر ہمارے معالجین کو کلو نہیں دینا چاہتا، جی میں ان کو وہ چیز نہیں دینا چاہتا نا، یہ تو معمولی نقطے ہوتے ہیں، معمولی سا عمل ہوتا ہے، اچھا، بالکل معمولی سا عمل ہوتا ہے، اور شیطان لیے بیٹھا ہے، تیار ہے، جیسے اس نے مجھے کہنا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے، اچھا، اس کو قوت جیسے نظر لگتی ہے، ہاں، نظر خود بخود نہیں لگتی جب تک پیچھے انسان یا جن کی قوت اس جن کو شیطان کو نہ ملے، جی ٹھیک، پھر وہ جا کر اس پر ہٹ ہوتی ہے، اس بندے پر جس کو نظر لگتی ہے، مجھے یہ ایک علیحدہ گیس آ رہی نہیں گیس، ہاں مجھے یوں سمجھ لگا، جی حالانکہ وہ ایک اتنی سی دیا چلائی ہے، ہاں جی جلے گی تو گیس کی قوت کا اظہار ہوگا، ورنہ دبے گا تو بجلی آئے گی، اللہ، جب تک نہیں وہ قوت محفوظ ہے، پیچھے ہے، ہے، یہ چیز ہے، یہی سارا کچھ اس پہ ہے، جی ٹھیک، اچھا یہ جو ہے اس کا بھی توڑ یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے رب سے رجوع کرنا ہے، پھر اس کے لیے مختلف طریقے ہم بتاتے ہیں، سب سے پہلے بچی کو دیکھا کہ بچی کو جیسے ہی کوئی رشتہ آتا ہے جی ایک دم اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض
یہ شیاطین کی وجہ سے یہ تکلیفیں جو ہے نا، جس کو ڈاکٹر وغیرہ کہہ دیتے ہیں یہ ہارمون کا مسئلہ ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس سوالات. چہرہ دانا نکل آئے، چہرہ کالا ہو گیا، بال نکل آتے ہیں، جسم بے ڈول ہو جاتا ہے، مینسز کا سسٹم خراب ان کا ہو جاتا ہے سارا. یہ سب یہ شیطانی ہے، یہ جناتی ہے سارا. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ہم کچھ مجرب بتاتے ہیں، جی اور کچھ مصنون طریقے ہوتے ہیں. جی ٹھیک. سب سے پہلے ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، گھر میں جو بھی ہے، 5 وقتہ جو نمازی ہے، وہ دیکھیے اگر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو پہلے وہ اپنا وضو ایک برتن میں کرے. اچھا جی. برتن میں پورا وضو کریں گی. جی ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پورے کو گیلا کر کے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ظاہری بات نہیں. جی ٹھیک. مخفی سا جو بھی ہے ہر چیز مل کے وہ بھی پانی اس میں وضو والے پانی میں ملا دیا. اچھا، اب یہ جو ہے وہ جو منظر جس کو نظر لگی ہوئی ہے، چاہے جن کی ہے چاہے کسی فرد کی ہے، اور یہ جادو پر بھی اثر کرتا ہے، اور یہ الحمدللہ اسیب پر بھی اثر کرتا ہے. جی ٹھیک. اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ ماں باپ بھائی جس کا بھی وہ پانی ہے، وہ جا کر وہ بچی اپنے اوپر ڈالے، اپنے جسم کو اس سے گیلا کرے، یا وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے گیلا کر کے پھر اس کے بعد دوسرے پانی سے وہ نہا لے. 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار کر لے. انشاءاللہ تعالی یہ اثرات بجلی کی طرح ختم ہوں گے، جیسے بجلی ہوتی ہے اس طرح ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. چاہے جن کی نظر ہے، چاہے کسی انسان کی نظر ہے. پانی غسل کا وہ جو آپ فرما رہے ہیں، اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ نظر لگی کس کی ہے، ایک تو ہے نا کہ پتہ چل گیا. ہاں، ایک تو پتہ چل گیا، ایک پتہ ہی نہیں ہے ایک پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی یہ کفایت کر دے گا کسی بھی بندے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پانی حضرت علی پر ڈال دیا تھا. اچھا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی ایک صحابی کے گھر میں گئے تو اس کے اوپر ڈالا تھا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. کوئی بندہ بھی اپنا پانی دے سکتا ہے. جی ٹھیک. یہ تو وہ تو حدیث ہے نا، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی عامر بن ربیعہ کی، تو اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کے بھائی اس سے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے دانستہ میں کون تھا وہاں پر؟ آئے تو بہت ہوں گے. انہوں نے بولا میرے حساب سے نا جب عامر آئے ہیں نا، عامر بن ربیعہ، تو پھر آپ نے عامر ربیعہ کو بلایا، پھر اس کو ڈانٹا. آپ نے فرمایا بھائیوں کو قتل کرتے ہو، کیوں نہیں برکت کی دعا دی؟ اس کے لفظ قتل کرنے والے تھے. وہ ان کو دیکھ کر تعریف کی. اس نے یہ بولا، اس نے بولا کہ سبحان اللہ، یہ تو لفظ بولا ہی نہیں نا. کہنے لگے کہ 7 پردوں میں چھپی دوشیزہ کا جسم نہیں لگتا ایسا جسم. اسی وقت وہ تڑپنا شروع ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر پانی دو. تو انہوں نے پانی دیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اسی طرح اب گم نظر ہے، ایک بندہ شادی پہ جاتا ہے. جی ٹھیک. میں آپ کو آسان تا طریقہ بتا دوں. آپ جائیں کسی مجلس میں گئے ہیں، آتے ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، کہہ آنے شروع ہو گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے. ہم اس کو فوری طور پہ لیتے ہیں، یہ فوڈ پوائزن ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فوری طور پہ آپ گھر سے کسی کا بھی وضو غسل کا پانی لے کر اپنے اوپر ڈال. اچھا. ایسے وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. واہ واہ واہ. اللہ کے نبی سے فرمایا میری امت آدھی قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے. اللہ. اب ایک تو گم نظر ہے، اب لاکھوں بندوں میں سے میں آیا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے کس کا پتہ ہے. جی ٹھیک. تو ہاں، آپ مجلس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دم آپ کو کھانسی شروع ہو گئی ہے، ایک دم گوتا آنا شروع ہو گیا بغیر کسی وجہ سے. آپ مجلس میں سے کسی کو بولیں یاد رہا مجھے پانی جھوٹا دے دیں، یا مجلس والوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس کو اپنا پانی جھوٹا پلا دے، کوئی بھی. اچھا. یہ فرض ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جاز صاحب، اب میں سوچ رہا ہوں نا، بڑا زبردست سپیکر ہے یار، اب دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. ساتھ ہی جاز صاحب گوتا آنا شروع ہو گیا، کھانسی آنی شروع ہو گئی، ایک دم سر پکڑا گیا. ہاں جی سبحان اللہ. تو وہ ناظرین، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور خاص طور پر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ ہارمونز والی بات بھی میں نے ضرور آپ جی ہاں میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ تو ڈاکٹرز اور ہمارے جو اطباء بہت زیادہ فوکس ہے اس پر. میڈیسن کا ایک بہت بڑا معاملہ، اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. غذائی عادات بھی اس میں تھوڑی سی. ناظرین، بڑے دلچسپ سوالات ہیں آپ کی طرف سے ہیں. میں تو بس وہ درمیان میں لنک کرتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ.
ہے.